शुरू अल्लाह के उस बाबरकत नाम से जो दुआओं को कबूलियत बख्शने वाला मेहरबान रब है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। साथिया आतिफ वॉइस चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। दरूद इब्राहिमी पढ़ते ही कौन सा गायबी अमल जो है वो शुरू हो जाता है। कभी आपने सोचा है कि जब एक इंसान दिल की गहराइयों से दरूद इब्राहिमी या कोई भी दूसरा दरूद पढ़ना शुरू करता है, बार बार जब दरूद पाक पढ़ता है और इस अजीम जिक्र के लिए ख़ास महफिलें सजाता है, तो इस लम्हे आसमान पर कौन सा नूरानी अमल शुरू हो जाता है। वो कौन सी गायबी करम नवाजी है जो उसी वक्त बंदे के हक में लिखनी शुरू कर दी जाती है। तो ये वो हकीकत और राज है जिसे जानने के बाद इंशाअल्लाह ताला आपका दिल दरूद शरीफ से और भी ज़्यादा वाबस्ता हो जाएगा। तो आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो मोहतरम नाजरीन, दरूद के मुताबिक ये गहरी हकीकत ज़रूर जानिए। हमेशा याद रखिए कि ये एक रूहानी और गहरी हकीकत है कि जब आप दरूद इब्राहिमी या कोई भी मुख्तसर दरूद पाक पढ़ने लगते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से ऐसे ऐसे अमाल का आगाज़ होता है जो बज़ाहिर हमारी आँखों को नज़र नहीं आता, लेकिन हकीकत में हमारी ज़िंदगी के हर गोशे पर असर अंदाज होते हैं। इसीलिए आप सबसे गुजारिश है कि पूरी तवज्जो से इस बयान को ज़रूर सुना करें, क्योंकि ये वीडियो निहायत ही अहम और ईमान अफरोज़ और आपके अमल में इजाफे का ज़रिया बनने वाली है इंशाअल्लाह ताला। आज आपको वो हकायत पता चलेंगी जो आम तौर पर हर किसी को मालूम नहीं होते। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये कोई आम अमल हरगिज़ नहीं है, बल्कि इतना ख़ास और अजीम है कि खुद आकाए जान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका जवाब देते हैं। तो मोहतरम नाजरीन, सबसे पहला गायबी अमल आप इधर दरूद पढ़ते हैं और उधर शुरू होता है, वो ये है कि जैसे दरूद पाक की असल हकीकत और एक गहरा राज समझा जाता है जो आज हम आपसे बयान करने जा रहे हैं। यही वो अमल है जिसके बारे में रूहानी हकीकत ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इसका जवाब अता फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। ज़रा तसव्वुर करें, ज़रा सोचिए कि ये बात कोई आम हरगिज़ नहीं है और ना ही ऐसा कि जिसे नज़र अंदाज किया जाए, बल्कि ये दिलों को, रूहों को खुश कर देने वाली बात है कि एक बंदा ज़मीन पर बैठा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेज रहा है और उसी लम्हे वो दरूद आकाए जान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा दिया जाता है। ज़रा ये कैफियत सोच कर तो देखें, मेरी तो रूह खुश हो जाती है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये मंजर सोच कर सुभान अल्लाह, कितनी ही तारीफ की जाए कम ही लगती है। अल्फाज ही नहीं मिलते जिनसे ये कीमती लम्हात, ये कैफियत बयान की जा सकें। तो मोहतरम नाजरीन, हदीस मुबारका में है कि जब कोई मुसलमान दरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फ़ज़ल से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक को पलटा देता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो दरूद पेश किया जाता है। गोया वो बंदे के अल्फाज, बंदे का जिक्र, बंदे का सलाम बराह रास्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पहुंचा दिया जाता है। और सबसे हैरत अंगेज़ बात यह है कि इस दरूद पाक का जवाब कोई फरिश्ते नहीं देते, कोई दूसरा ज़रिया नहीं देता, बल्कि खुद फ़ख्रे रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लबों से इसका जवाब अता फरमाते हैं। सुभान अल्लाह, कितनी अजीम शान है मेरे रब की। तसव्वुर कीजिए कि ये लम्हा कितना बड़ा और कितना अजीम है। जब आप गौर करेंगे ना तो दिल को राहत और ठंडक दोनों मिल जाएंगी कि इधर बंदे की ज़ुबान पर दरूद शरीफ निकला और उधर सैयदुल अंबिया सरवरे कायनात रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसकी तरफ मतवज्जा होकर
اس کا جواب دیا کہ وہ غائبی راز ہے جو انسان کا براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ کا مرکز بنا دیتا ہے۔ یہ درود پڑھنے والے کے حق میں ایک ایسا پاکیزہ اور خوشگوار لمحہ ہے جو زمین پر بیٹھا ایک عام سا بندہ اپنی زبان سے درود پڑھ رہا ہوتا ہے، اور جب آسمانوں سے بڑھ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف توجہ فرماتے ہیں، کیا یہ کسی کرامت سے کم ہے؟ کیا یہ کسی معجزے سے کم ہے کہ اس وقت بندہ تنہا نہیں رہتا بلکہ سید المرسلین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھری توجہ براہ راست اس کی طرف ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان مبارک یہ بھی ہے کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھا کرو کہ تمہارا درود مجھ پر پہنچتا ہے۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ یہاں تک پہنچے ہیں تو سبحان اللہ کا کمنٹ ضرور کریں، اور یہ پہلا غیبی عمل ہے جو درود پاک پڑھتے ہی شروع ہو جاتا ہے، اور یہ حقیقت ہمیں یہ بابر کراتی ہے کہ درود پاک محض ایک ذکر نہیں بلکہ ایسا عمل ہے جس کے ذریعے ہم اپنے دل کو سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے جوڑ لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح دوسرا خوبصورت غائبی عمل بھی ضرور سنیے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اس کے ساتھ یہ معاملات ضرور ہوتا ہے کہ فرشتے اس بندے کے حق میں اس بندے کے لیے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ فرشتے دن رات اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول ہیں، جن کے دلوں میں کسی قسم کی غفلت یا گناہ کا کوئی شبہ نہیں، وہ آپ کے حق میں دعا کرنے لگتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ اللہ رب العزت اپنے ان پاک فرشتوں کی دعا کبھی رد نہیں کرتا، اور نیکیوں کا یہ سلسلہ صرف یہیں پر ختم نہیں ہوتا بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اسی طرح سے کہ جیسے ہی زبان سے درود پاک نکلا، دل نے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دی، اسی پل ایک نورانی ایک غائبی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں، آسمانی دنیا کی محفل نور یعنی فرشتوں کی پاکیزہ مجلس میں آپ کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اندھیرا نہیں، صرف نور ہی نور ہے، اور اس مجلس میں بندہ مومن کا نام رحمت کے انداز میں لیا جاتا ہے، اور آپ کا پڑھا ہوا درود اللہ رب العزت کے حکم سے مجلس ذکر تک پہنچانے کے لیے مخصوص فرشتے متوجہ ہو جاتے ہیں، وہی جن کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ وہ زمین میں گھومتے ہیں اور ذاکرین کی محفلیں تلاش کرتے ہیں، اور یہ ملائکہ آپ کے ذکر کو اوپر لے جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت 152 کے مطابق اللہ رب العزت کا یہ فرمان سامنے آتا ہے کہ جب بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اسے یاد فرماتا ہے، اور یہ یاد لیے جانا فرشتوں کی مجلس میں اعلان کی صورت بھی اختیار کرتا ہے۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ جو میرا ذکر مجمع میں کرے میں اس کا ذکر اس سے بہتر مجمع میں کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کے مطابق آپ کا ذکر واقعی بہترین مجمع میں کیا جاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ اس پاک محفل میں کیا جاتا ہے جہاں نورانی مخلوق ملائکہ رب کے عمل کی تکمیل میں جمع ہوتی ہیں۔ ان مجلس کا مزاج ذکر تسبیح اللہ کی عبادت ہے۔ جب آپ درود پڑھتے ہیں تو آپ کا عمل انہی نورانی محفلوں کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو بس درود کے ساتھ آپ کا نام صرف کارمین کاتبین تک محدود نہیں رہتا بلکہ رحمت کے دربار میں بھی اس کا چرچا ہوتا ہے۔ روایت ذکر میں مجمع کے سامنے بندے کے واضح تعارف کا سلوک پایا جاتا ہے۔ فلاں ابن فلاں کے انداز تعارف یعنی بندہ مبین نہیں رہتا، پہچان کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، اور مقصد یہ بتانا ہے کہ ذکر شخصی ہے، زندہ ہے، اور آپ کی نسبت کے ساتھ پیش ہوتا ہے۔ آپ کا نام لے کر، آپ کے والدین کا نام لے کر آپ کو آپ کی شناخت کے ساتھ پہچانا جاتا ہے، اور ساتھ ہی آپ کا یہ ذکر ان فرشتوں کی نظر ہو جاتا ہے
وہ فرشتے یعنی سیاحون جن کی خبر صحیح حدیث میں آئی ہے کہ وہ ذکر ان بستیوں پر سایہ کر لیتے ہیں اور ان مجالس کو اپنے پروقار موجودگی سے گھیر لیتے ہیں جب درود پڑھا جاتا ہے، اور جہاں درود پڑھا جاتا ہے تو ان کے لیے یہ ایک سگنل ہوتا ہے اور آپ کا تذکرہ ان کی اجتماعی ذکر میں شامل ہو جاتا ہے۔ یوں آپ کا ایک درود آسمانی محفل میں بھیجا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو محترم ناظرین، حدیث قدسی کے مفہوم سے آگے بڑھیں تو حقیقت یہ ملتی ہے کہ بندے کا ذکر جو دراصل محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ہے، اللہ کے ہاں خاص عنایت سے جواب پاتا ہے۔ زمین پر ایک لمحہ خلوص نیت سے بیٹھ کر درود پڑھنا، جس سے آسمانوں پر کئی در کھل جاتے ہیں، یہی وہ عمل غائبی عمل ہے جو فوراً شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کا نام لیا جاتا ہے، آپ کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں اور رحمت کے اثرات آپ کی زندگی میں راستہ بنانے لگتے ہیں، اور آپ کا عرش پر پکارے جانا قبولیت کا ہی اشارہ ہے۔ تو جو کسی بندے کا ذکر ملائکہ کی مجلس میں ہوتا ہے تو اس کی طرف رحمت کا رخ مضبوط ہو جاتا ہے۔ بے وجہ آسانیاں بن جانا، درگزر کے دروازے کھلنا، یہ سب درود کی برکتیں ہیں، اور جس ذکر کا چرچا آسمانوں پر ہو اس کی برکتیں زمین پر بھی ضرور دکھائی دیتی ہیں۔ اور محترم ناظرین، درود شریف کے مطابق سب سے حسین حقیقتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ ایک ایسا نورانی عمل ہے جو انسان کے باطن پر براہ راست اثر ڈالنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کی مثال کچھ یوں لے لیجئے کہ جیسے بارش کا شفاف پانی مٹی، میل اور گندگی کو دھو کر زمین کو صاف کر دیتا ہے، بالکل اسی طرح درود شریف انسان کے دل پر جمی ہوئی غفلت اور زنگ کو دھو دیتا ہے، اور جب بندہ اخلاص کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک نورانی عمل کا آغاز ہوتا ہے۔ اور بڑی سعادت ایک درود پڑھنے والوں کو یہ بھی ملتی ہے کہ اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ کرم ہے جو ہماری زندگیوں کی تاریخیوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور ایک خوشخبری یہ بھی لکھ دی جاتی ہے درود پڑھنے والوں کے حق میں کہ اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، وہ درجات جو شاید برسوں کی عبادت سے نصیب نہ ہوتے، وہ محض ایک درود پاک پڑھنے سے عطا ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور سب سے بڑھ کر یہ بھی بات ہے کہ درود شریف پڑھنے والا اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کے سفر پر چل نکلتا ہے، جس تک پہنچنے کے لیے اولیاء اکرام نے عمریں گزار دی ہیں، مگر درود پڑھنے والا بندہ بڑی آسانی کے ساتھ اس نورانی سفر پر قدم رکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ اسی طرح درود شریف کی سب سے بڑی اور روحانی غائبی حقیقتوں میں سے یہ بھی ہے کہ یہ بندے کی دعاؤں کے لیے قبولیت یقینی بن جاتی ہے۔ جیسے ہی بندہ زبان سے درود شریف ادا کرتا ہے، دراصل وہ ایک دعا کر رہا ہوتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، تو اللہ سے ہم عرض کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ، ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل رحمت نازل فرما، ان کے مقام کو مزید بلند فرما، ان کی آل اہل بیت پر اپنی خاص سلامتی نازل فرما۔ یعنی درود شریف خود اپنی حقیقت میں مکمل دعا ہے، اور یہ وہ دعا ہے جسے اللہ رب العزت کبھی رد نہیں فرماتا۔ اسی لیے درود پاک دعا کو قبولیت کے مقام تک پہنچا دیتا ہے، اسی لیے دعا کے ساتھ درود کا ہونا بھی ضروری ہے، اور اس کے لیے آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، مگر درود ابراہیمی سب سے بیسٹ رہے گا۔ تو محترم ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ درود پاک کے پڑھنے کے یہ غائبی اثرات اور روحانی نفسیات کتنی عظیم ہیں۔ اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جواب عطا فرماتے ہیں۔ فرشتوں کی نورانی محفل میں آپ کا نام لیا جاتا ہے، دل کی صفائی اور روحانی نور کا آغاز ہو جاتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور بندے کو ایک غائبی حفاظت کا اثر مل جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین، اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ مزید روحانی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل سعدیہ عاطف وائس کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی زندگی کو رحمتوں سے بھر دے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔